क्लास फॉर माशरती अलूम। आज हम पढ़ेंगे सबक तारीख, हिस्ट्री। तारीख किसे कहते हैं? तारीख से मुराद वो इल्म है जो माजी के हालात और वाक़यात का सिलसिलावार मुसद्दका रिकॉर्ड पेश करता है। मुसद्दका यानी तस्दीक शुदा, जिसकी तस्दीक हुई भी हो। इंसानी तहजीब का आगाज़। तहजीब क्या है? तहजीब आमतौर पर किसी भी तंजीम की एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें कवानीन, सकाफत, खाने पीने और लोगों की हिफाजत का बाकायदा निज़ाम होता है। ज़्यादातर तहजीबों में ज़राअत, बादशाहत और हुकूमत का प्रॉपर निज़ाम होता है। ये एक जैसी ज़बान बोलते हैं और आमतौर पर किसी न किसी मज़हब के पैरोकार होते हैं। वो अपने नौजवानों को अपनी ज़रूरत का इल्म सिखाते हैं। आज भी बहुत से इलाके अपनी कदीम तहजीबों की वजह से जाने जाते हैं। इंसानी तहजीब का आगाज़। इस सबक की तकमील पर तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तारीख की तारीफ कर सकें, इब्तदाई बस्तियों और इनके इर्तिका की मालूमात हासिल कर सकें। इर्तिका यानी अरूज की। दुनिया के बड़े दरियाओं और साहिली इलाकों के साथ परवान चढ़ने वाली कदीम तहजीबों मेसोपोटामिया, वादी मिस्र और वादी सिंध की शिनाख्त इनकी टाइमलाइन के साथ कर सकें। मुख्तलिफ तहजीबों के आगाज़, तर्ज ज़िंदगी और ज़वाल को बयान कर सकें। सोचें और जवाब दें, आज से हज़ारों साल पहले इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारते थे? जवाब है, आज से हज़ारों साल पहले इंसान मेहनत और जद्दोजहद वाली ज़िंदगी गुजारते थे। क्या आप दी हुई अशिया के नाम बता सकते हैं? जवाब है, पत्थर की चक्की, हथौड़ा और हल। दुनिया की अव्वलीन बस्तियां दरियाओं के किनारे आबाद हुईं, जहां पानी की फरावानी थी, जिसे इंसान रोज़मर्रा ज़रूरियात और आबपाशी के लिए इस्तेमाल करता था। आबपाशी यानी खेतों वगैरह को पानी देना। दरियाओं से वो मछलियों का शिकार कर सकता था। पानी पर इन्हिसार की वजह से दरिया के किनारे इंसान ने मिट्टी से झोंपड़ियाँ और मकान बनाना शुरू कर दिए। ये घर मुस्तकिल ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। इसके बाद इंसान ने मुख्तलिफ धातें ढूंढ कर निकाली और पहले पीतल और फिर लोहे से मुख्तलिफ औजार बनाना शुरू कर दिए। धातें वो मादनी शय जो पिघलने की सलाहियत रखता हो, जिनको पिघलाकर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हों। तो इंसान ने पहले धातें ढूंढ कर निकाली और फिर उनसे पीतल और लोहे की मुख्तलिफ चीज़ें बनाईं। इन औजारों से इसे खेती बाड़ी और जानवरों के शिकार में मदद मिली। वक्त गुजरने के साथ इंसान तरक्की करता गया। इसने बहुत सी नई चीज़ें ईजाद की और रिहाइश के नए तरीके सीख लिए। इसका तर्ज ज़िंदगी जदीद होता गया और बड़ी बड़ी तहजीबों का आगाज़ हुआ। तहजीब के लफ्ज़ का ताल्लुक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सिटी या सिविटास से है, जिसके मायनी शहर हैं। इब्तदाई तहजीबें। इंसानी तारीख में हमें कई तहजीबों का जिक्र मिलता है, जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जगहों पर परवान चढ़ीं। झेल में हम इन 3 तहजीबों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, मेसोपोटामिया की तहजीब। नंबर 2, मिस्री तहजीब। नंबर 3, वादी सिंध की तहजीब। नंबर 1, मेसोपोटामिया की तहजीब। मेसोपोटामिया दुनिया की अव्वलीन तहजीबों में से एक तहजीब है। इसका आगाज़ तकरीबन 3500 कबल मसीह में दरियाए दजला और दरियाए फरात के दरमियान वाक़या ज़रख़ेज़ खित्ते से हुआ। ये खित्ता जनूब में खलीज फारिस से लेकर शुमाल में वाक़या एशियाई कोचक और आर्मीनिया तक फैला हुआ था। ये दौरे जदीद के ममालिक इराक, शाम और तुर्की पर मुश्तमिल था। ये खित्ता सुमेरी, आशूरिया और बाबली तहजीबों का घर था। इसीलिए मेसोपोटामिया को तहजीबों का गहवारा कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े शहर तामीर किए गए, जिनमें बाबुल, आशूर और नैनवा ज़्यादा अहम थे। मेसोपोटामिया के हर शहर ने अपना अलग देवता बना रखा था। शहर के वस्त में इस देवता के लिए एक बड़ा हैकल तामीर किया जाता था। हैकल कहते हैं इबादत गाह को, परस्तिश गाह को, जो तकरीबन 150 फुट ऊंचा मीनार होता। इसकी चारों अतराफ बिल्कुल सीधी और सीढ़ी नुमा होती, जहाँ ख्याल किया जाता था कि देवता उतरते हैं। मेसोपोटामिया में हुकूमत का एक बाकायदा निज़ाम कायम था, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से कवानीन बनाए गए। यहाँ के लोगों ने मुख्तलिफ पेशे इख्तियार किए, जैसा कि काश्तकारी, जानवरों की अफजाइश और माहीगिरी वगैरह।
یہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ یہاں کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ میسوپوٹیمیا کے عروج کے دنوں میں بہت سی ایسی ایجادات ہوئیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ان میں ریاضی کے تصورات، پہیے کی ایجاد، بادبانی، کشتی، نقشے اور کئی فلکیاتی دریافتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میسوپوٹیمیا ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کی کئی خود مختار ریاستیں تھیں، مگر ان ریاستوں کے حکمران ایک دوسرے کے علاقوں اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں جنگیں لڑتے، جن کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی بہت متاثر ہوتی۔ اس انتشار کا فائدہ باہر کے لوگوں نے اٹھایا۔ پہلے ایرانیوں پھر یونانیوں نے میسوپوٹیمیا پر قبضہ کیا۔ سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں یہ علاقہ فتح کر کے میسوپوٹیمیا کی حکومت ختم کر دی۔ مصری تہذیب مصر میں دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ اس خطے میں ہزاروں سال پرانے انسانی رہائش کے آثار ملے ہیں۔ 3100 قبل مسیح یعنی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہاں وسیع پیمانے پر آباد کاریاں شروع ہوئیں۔ آبی وسائل کی تلاش نے انسان کو دریائے نیل کے قریب آباد کر دیا۔ اس کے علاوہ دریائے نیل آمد و رفت اور تجارت کا اہم ذریعہ بھی تھا۔ اس میں ہر سال آنے والا سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لے کر آتا تھا، جس سے وادی نیل کے میدان زرخیز ہو جاتے تھے۔ یہاں بسنے والے لوگ ان میدانوں میں اناج کاشت کیا کرتے تھے۔ گندم اور جو یہاں کی اہم فصلیں تھیں۔ قدیم مصر میں بادشاہت کا نظام رائج تھا۔ یہاں کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لاشوں کو خاص قسم کا مواد لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، جسے ممی کہا جاتا ہے۔ ان ممیوں کو رکھنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے مقبرے اور اہرام بنائے ہوئے تھے۔ ان اہراموں کو فرعونوں کی تصاویر اور دیوتاؤں کے مجسموں سے سجایا جاتا تھا۔ وقت گزرا اور یہ تہذیبیں بھی سوال کا شکار ہو گئیں، جس کے کئی اسباب تھے، جیسا کہ اس تہذیب پر دوسری طاقتوں کا قبضہ رہا، ہتھیار بنانے کے لیے خام مال یعنی لوہے کی عدم دستیابی ہو گئی تھی، اکثر خانہ جنگی بھی ہوتی رہتی تھی۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث دریائے نیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی تھی۔ قحط سالی، بھوک اور پانی کی کمی کے باعث بہت سے لوگ دم توڑ گئے تھے۔ ذرا رکے اور جواب دیں، مصری تہذیب میں دریائے نیل کی کیا اہمیت تھی؟ جواب ہے، مصری تہذیب میں دریائے نیل کی بہت اہمیت تھی۔ آبی وسائل کو تلاش کرتے ہوئے انسان دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے۔ دریائے نیل آمد و رفت اور تجارت کا اہم ذریعہ تھا۔ ہر سال دریائے نیل میں آنے والا سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لاتا تھا، جس سے وادی نیل کے میدان زرخیز ہو جاتے تھے اور یہاں کے بسنے والے لوگ ان میدانوں میں اناج کاشت کیا کرتے تھے۔ ہیروڈوٹس ایک یونانی مورخ تھا جس نے سرزمین مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا۔ اہرام مصر خاص طور پر اہرام غزہ دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ اہرام اصل میں مقبرے ہیں جو مصر کے فرعونوں نے تعمیر کروائے تھے۔ وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ مصر کے فرعونوں کو توقع تھی کہ وہ موت کے بعد خدا بن جائیں گے، اس لیے جب ایک فرعون مر جاتا تو اس کو سونے چاندی کے برتنوں اور ہیرے جواہرات کے ساتھ اہرام میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ مصر میں یہ اہرام آج بھی موجود ہیں اور عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 2500 قبل مسیح میں دریائے سندھ کے قرب و جوار میں پروان چڑھی۔ قرب و جوار یعنی ارد گرد۔ یہ علاقہ موجودہ پاکستان، بھارت اور شمال مشرقی افغانستان پر مشتمل تھا۔ سندھ کی تہذیب دو بڑے شہروں ہڑپہ اور موئنجو دڑو اور 100 سے زیادہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں پر مشتمل تھی۔ ہڑپہ اور موئنجو دڑو وادی سندھ کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور منظم انداز میں تعمیر کیے گئے شہر تھے۔ ان شہروں کی گلیاں اور سڑکیں پختہ تھیں، جہاں نکاسی آب کا بہترین انتظام تھا۔ شہر میں وسیع اور عریض عمارتیں، سرکاری دفاتر اور حمام وغیرہ موجود تھے۔ یہ لوگ دراوڑ کہلاتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور کاریگری تھا۔ مجسمہ سازی اور مٹی کے برتن بنانے میں بھی یہ لوگ ماہر تھے۔
اناج کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے برتن بنا رکھے تھے۔ یہ قیمتی پتھروں اور دھاتوں سے زیورات اور اوزار بناتے تھے۔ ان کے ہاں ناپ تول کا بھی ایک باقاعدہ نظام تھا۔ دراوٹ جانوروں، درختوں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے شہروں سے ملنے والی مہروں پر جانوروں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ ان میں ہاتھی، گینڈے، مارخور، گائیں اور بیل وغیرہ کی تصاویر نمایاں ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ امن پسند تھے۔ ان کے پاس معمولی جنگی ہتھیار تھے۔ تقریباً 1500 قبل مسیح میں آریہ قوم وادی سندھ میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور وسط ایشیا کے علاقوں میں بکریاں چراتے تھے۔ یہ جنگجو قوم تھی، ان کے پاس ہتھیار تھے۔ انہوں نے وادی سندھ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مقامی لوگوں میں سے کچھ لوگ جانیں بچا کر برِ صغیر کے دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ دریائے سندھ میں بار بار آنے والے سیلاب کی وجہ سے ان کے شہر ڈوب گئے اور وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے۔ یوں وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، تاریخ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، تاریخ سے مراد وہ علم ہے جو ماضی کے حالات اور واقعات کا سلسلہ وار مصدقہ ریکارڈ پیش کرتا ہو۔ سوال نمبر 2، تہذیبوں کا گہوارہ کس تہذیب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، تہذیبوں کا گہوارہ میسوپوٹیمیا کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، فرعون کون تھے؟ جواب ہے، قدیم مصر میں بادشاہت کا نظام رائج تھا۔ یہاں کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، دنیا کی اولین بستیاں دریاؤں کے کنارے ہی کیوں پروان چڑھیں؟ وجہ تحریر کریں۔ جواب ہے، دنیا کی اولین بستیاں دریاؤں کے کنارے آباد ہوئیں، جہاں پانی کی فراوانی تھی، جسے انسان روزمرہ ضروریات اور آبپاشی کے لیے استعمال کرتا تھا، جہاں دریاؤں سے وہ مچھلیوں کا شکار کر سکتا تھا۔ پانی پر انحصار کی وجہ سے دریا کے کنارے انسان نے مٹی سے جھونپڑیاں اور مکان بنانے شروع کر دیے۔ یہ گھر مستقل ٹھکانے کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ سوال نمبر 2، مصری تہذیب کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ جواب ہے، مصری تہذیب کی نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مصری تہذیب مصر میں دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ نمبر 2، دریائے نیل آمد و رفت اور تجارت کا اہم ذریعہ تھا۔ نمبر 3، دریائے نیل میں ہر سال آنے والا سیلاب اپنے ساتھ زرخیز مٹی لے کر آتا تھا، جس سے وادی نیل کے میدان زرخیز ہو جاتے تھے۔ نمبر 4، یہاں کے بسنے والے لوگ ان میدانوں میں اناج کاشت کرتے تھے۔ گندم اور جو یہاں کی اہم فصلیں تھیں۔ نمبر 5، یہ لوگ لاشوں کو خاص قسم کا مواد لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، جسے ممی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، ممیوں کو رکھنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے مقبرے اور اہرام بنائے ہوئے تھے۔ ان اہراموں کو فرعونوں کی تصاویر اور دیوتاؤں کے مجسموں سے سجایا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3، وادی سندھ کی تہذیب کیوں زوال پذیر ہوئی؟ وجوہات لکھیں۔ جواب ہے، وادی سندھ کے لوگ امن پسند تھے۔ ان کے پاس معمولی جنگی ہتھیار تھے۔ تقریباً 1500 قبل مسیح میں آریہ قوم وادی سندھ میں داخل ہوئی۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور وسط ایشیا کے علاقوں میں بکریاں چراتے تھے۔ یہ جنگجو قوم تھی اور ان کے پاس ہتھیار تھے۔ انہوں نے وادی سندھ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ مقامی لوگوں میں سے کچھ لوگ جان بچا کر برِ صغیر کے دور دراز علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ دریائے سندھ میں بار بار آنے والے سیلاب کی وجہ سے ان کے شہر ڈوب گئے اور وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے۔ یوں وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ سوال نمبر 4، میسوپوٹیمیا، مصری اور وادی سندھ کی تہذیب کا موازنہ آج کے دور سے کریں اور اپنے مشاہدات تحریر کریں۔ جواب ہے، میسوپوٹیمیا، مصری اور وادی سندھ کی تہذیب کا موازنہ اگر آج کے دور سے کیا جائے تو ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ ان تمام تہذیبوں کے لوگ اس وقت دیوتاؤں، بتوں اور مختلف جانوروں کی پوجا کرتے تھے، جن میں ہاتھی، گینڈا اور مارخور وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ تمام تہذیبیں دم توڑ چکی ہیں
اور ان جگہوں پر زیادہ تر مسلمان لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ان تہذیبوں میں خانہ جنگی عام تھی، لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں۔ آج کے دور میں تمام علاقے بہت حد تک ترقی پذیر شمار ہوتے ہیں اور انہیں ضروریات زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہیں۔ میسوپوٹیمیا، مصری اور وادی سندھ کی تہذیبوں کا موازنہ کریں اور ان تہذیبوں کی ثقافت کے بارے میں دیا ہوا جدول مکمل کریں۔ میسوپوٹیمیا مذہب تھا ان کا بت پرستی، پیشے کاشتکاری، ماہی گیری، تعمیرات ہیکل، فن اور دستکاری، پہیا اور بادبانی کشتی۔ مصری تہذیب مذہب بت پرستی، پیشے کسان، تعمیرات اہرام مصر، فن اور دستکاری سونے چاندی کے برتن۔ وادی سندھ کی تہذیب مذہب جانور درخت اور بت پرست، پیشے تجارت کاریگری، تعمیرات عمارتیں سرکاری دفتر، فن اور دستکاری مٹی کے برتن۔